बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 10 अक्टूबर जुमेरात का दूसरा वीलॉग आपके सामने। अहम खबरों से शुरू करता हूं। एक तो अडयाला जेल में इमरान खान की जो कल मुलाकात का इम्कान है, इस पर बड़ी अहम पेशरफ्त है। इसके साथ साथ शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद 18 अक्टूबर को खेल आर पार होने जा रहा है। फाइनल मैच का फैसला। बड़ी अहम खबरें। और काजी साहब का अलविदाई इशाइया भी सामने आ गया। टिकट भी बुक है, मुल्क से फ़रार की तैयारी भी मुकम्मल है। बिलावल नवाज शरीफ की मुलाकात हुई। मौलाना को मनाने की कोशिशें भी तेज़ हो गई। और चीफ इलेक्शन कमीशन ने वारदात एक बहुत बड़ा फैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से हुकूमत के डी नोटिफाई होने वाले लोगों को तलब कर लिया गया। ये बहुत बड़ी वारदात। और पश्तूनों को लड़ाने की जो साजिश नाकाम हुई, खैबर पर बड़ा जिरगा, हुकूमत अपोजिशन दोनों शिरकत कर रहे हैं। और कल से 2 बड़े शहरों में जो एहतजाज होने जा रहा है, 8 शहरों में हुकूमत ने दफ़ा 144 लगाई है। अवाम 804 दफ़ा लगा के ख़त्म करेगी इसे। और ख़ान की बहनों को एक दफ़ा फिर जिस्मानी रिमांड, पासवर्ड खुलवाने की ख्वाहिश किसकी। और चौधरी निसार की तहरीक इंसाफ में शमूलियत की खबरें हैं। आज़म स्वाति साहब मुबारक भी दे रहे हैं। अब इसमें क्या हकीकत है। और सबसे जो अहम मामला जो आज पाकिस्तान की कौम को समझना है कि वो मकबूल तरीन रहनुमा को जेल में किस तरह रख के वारदात की गई और अवाम इसे कैसे नाकाम कर सकती है। ये आपने बड़े अहम मामले को समझना है। 18 अक्टूबर जो फाइनल मैच है उससे मैं शुरू करूँ बात। मखसूस नशिस्तों को फैसले को तस्लीम करने से हुकूमत ने इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ये नशिस्तें नून लीग पीपल्स पार्टी को देना चाहता है। 18 तारीख को इन डी नोटिफाई लोगों को बुला के 2/3 अक्सरियत बना के ये आइनी तरमीम मंजूर करवाना चाहते हैं। काजी साहब की रुखसत पर इस वक्त सब तैयार हैं। 24 अक्टूबर को अलविदाई इशाइया जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने रखा है, उस बात का जो यकीन तो हो सकता है कि काजी साहब रुखसत हो रहे हैं और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की कमान भी संभालेंगे। लेकिन अब चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं। और देखें, इलेक्शन के मामले को पटिशन्स को 180 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं। और ये अगर मंसूर अली शाह साहब इलेक्शन कमीशन का मामला उठाते हैं, इलेक्शन के मैंडेट का फिल फोर से सुनते हैं, तहरीक इंसाफ के मैंडेट की वापसी हो, तो फिर तो ये मामला सारा क्लियर है। फिर ये कि हुकूमत को घर जाना पड़ेगा हर सूरत में। और यही वो उम्मीद थी मंसूर अली शाह साहब की कि वो आइनी तरमीम और इस सारे मामले को अवाम इसीलिए गौर से देख रही है कि हुकूमत की तरफ से तो जो पैगामात आ रहे हैं वो वाज़ेह हैं कि मंसूर अली शाह ने अगर कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो उन्हें हम नहीं करने देंगे। ये पैगाम भेज रहे हैं बाकायदा। वो 1997 में सजाद अली शाह का रेफरेंस देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो भूल जाते हैं कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अक्सरियत जो थी वो सजाद अली शाह के ख़िलाफ़ थी। आज मंसूर शाह के साथ खड़ी है। और ऐसा एडवेंचर ये अब कामयाब होगा। और मंसूर शाह एडवेंचर नहीं करेंगे, हथौड़ा मारेंगे और ये मारना पड़ेगा उन्हें। उसकी वजह ये अवाम का और कौम का फैसला हो। हल इनके पास एक ही है, फिर एमरजेंसी प्लस लगा दें या इक़्तिदार अपने हाथ में संभाल लें, मार्शल लॉ लगा दें। उसके अलावा इनके पास अब कोई दूसरा हल नहीं रहेगा। और ये हुकूमत ख़त्म होगी क्योंकि इनका जाना अब ठहर चुका है। इसीलिए इस वक्त इनकी ये जो जानियाँ आनियाँ आप देख रहे हैं ना कि बिलावल नवाज शरीफ के पास जा रहा है, मुलाकात कर रहा है, पैगाम लेके जा रहा है, मियाँ साहब अब रहने दें, मेरी बारी आने दें, मैं तरमीम पास करके दिखाऊंगा, मैं इस हुकूमत को बचा के दिखाऊंगा, पूरी कोशिश कर रहा है। पीपल्स पार्टी का जो वफ्द अभी मौलाना के पास फिर पहुँचा है आज, उसमें शीरी रहमान, नवीद कमर भी शामिल हैं। ये बार बार मौलाना को इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 18 अक्टूबर को इन्होंने कौमी असम्बली में 26वीं आइनी तरमीम पेश करने का इम्कान है। अब ये जो हुकूमत की तमाम जमातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, मखसूस नशिस्तों पर जितने भी डी नोटिफाई उन्होंने किए, उन्हें भी 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद बुला लिया उन्होंने कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन जो नोटिफिकेशन बहाल करवाना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करना चाहती है। हालांकि वो अक्सरियती जजेस का फैसला अब मज़ीद मजबूत होगा क्योंकि वो फैसला अब आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से भी है। ये याद रखें क्योंकि काजी साहब के जाने के बाद तो वही होंगे। और इनकी हुकूमत की कोशिश पूरी है एस्टैब्लिशमेंट की, किसी तरह उन्हें रोका जाए, लेकिन मुश्किल लग रहा है। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला जो आज आया उनकी वेबसाइट पे 13 रुकनी बेंच का ये बड़ी तफसील से फ़ैसला उन्होंने दिया और वाज़ेह अंदाज में दिया और इसी को इम्प्लीमेंट करवाया तो सारा मामला ख़त्म। इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि ये जब भी गलती करेंगे अदालत में मुदाखलत करेगी और ये अदलिया की ज़िम्मेदारी है कि वोटर्स को, सरकारी एहलकार को, रिटर्निंग अफसरान को, इलेक्शन कमीशन को, ये जब भी कोई गैर कानूनी काम करेंगे उस गलती से ये रोकेंगे। और तहरीक इंसाफ को कहा कि सियासी जमात थी है। 2024 की तमाम नशिस्तें इन्होंने हासिल की। मखसूस नशिस्तें इनका हक़ है। बैरिस्टर गौर के चेयरमैन है। इंटर पार्टी ना होने की वजह से अगर इंतखाबी निशान आपने छीना तो आप पूरी जमात को फिर भी कालअदम नहीं कर सकते, डीलिस्ट नहीं कर सकते। ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं। अब इसमें इवन 2 जजेस जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और नईम अख्तर अफगान ने जो इलेक्शन कमीशन को अक्सरियती जजों के फैसले पर अमल दरामद ना करने की ऑब्जर्वेशन दी, उन्हें भी ठीक ठाक रगड़ा गया कि ये निज़ाम इंसाफ में खलल डाल रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा गया कि इस्तीफ़ा दे। और याद रखें इलेक्शन कमीशन के अंदर भी अब बगावत जारी है। ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि मेंबरान उसकी बात नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं माने फैसला।
اب اسی لیے آئینی ترامیم پر یہ وہی واردات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس پر توجہ ہٹانے کے لیے جو خیبر پختونخوا میں انہوں نے پشتونوں سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں قوم پرستی کے نام پر. جس طرح ماضی میں آپ کو یاد ہوگا فرقہ واریت کے نام پر یہ شیعہ سنی وہابی بریلوی کارڈ چلاتے رہے، جو اب آپ کو نظر نہیں آتا. اسی طرح قوم پرستی کا نیا بیج ہے. لیکن تحریک انصاف کی قیادت نے خیبر پختونخوا میں معاملہ فہمی سے ٹالا ہے، اور بڑی انہوں نے حکمت دکھائی. علی بن گنڈا پور نے یہ جو جرگہ ہوا، اس میں پی ٹی ایم کے جرگے میں اب وہ شرکت بھی کرنے جا رہے ہیں، بلکہ وہ گورنر کو اور احمد ولی خان کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں. وہ بھی پھنسے ہوئے پختون ہیں وہ بھی. اب وہاں صرف ایک ہی بات کرنے کہ ریاست کے خلاف بس نعرہ نہ لگائیں، اور اس جرگے کو پی ٹی ایم کا جرگہ نہ کہیں بلکہ پختونوں کا جرگہ قرار دیں. تو یہ میرے خیال میں اتنا مشکل نہیں ہے. اس وقت وہ روانہ ہو چکے ہیں، اس کی خبریں بھی انشاءاللہ آپ کے پاس آ جائیں گی، وہ میں آپ کو بتاؤں گا تفصیل سے. اس پہ بھی یہ بڑا اہم معاملہ ہے وہ بھی. لیکن اب جو حالات ہیں دیکھیں، پاکستان کی قوم بڑے غور سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. تحریک انصاف کچھ رہنماؤں کے بڑے اہم پیغامات آئے. زلفی بخاری کا سب سے پہلے تشویشناک پیغام جو عمران خان کی صحت اور زندگی کے حوالے سے اس نے تشویش کا اظہار کیا. ایمنسٹی انٹرنیشنل کو، یونائٹڈ نیشن کو اس نے ٹیگ کیا. پھر شیخ وقاص اکرم کی ایک ویڈیو بھی آئی، اور انہوں نے بھی یہی باتیں کی خان کی صحت کے بارے میں، خان کی زندگی کے بارے میں. انہوں نے کہا عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں اور ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں کہ ہم کسی طرح ویریفائی کریں. خان کی بہن نورین خان کو جیل میں نہیں ملنے دیا جا رہا، اور یہ درخواست جو ہے وہ کل آپ کو پتہ ہے سلمان اکرم راجہ عامر فاروقی عدالت میں لگا رہے ہیں، اور امید ہے کہ کل ملاقات کے معاملات بنیں گے. لیکن یہ حقائق جو ہے دیکھیں قوم کو سمجھنے بڑے ضروری ہیں، کیونکہ پھر آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں، بے نظیر بھٹو کے معاملے میں، بلکہ لیاقت علی خان یا قائد اعظم کے معاملے میں چلے جائے، بہت سارے حقائق تھے. سوشل میڈیا نہیں تھا، کوئی آپ کو بتانے والا نہیں تھا، ایک ہی اخبار ہوا کرتی تھی. لیکن یہاں قوم کو شعور مل چکا ہے. اب یہ ذمہ داری صرف تحریک انصاف کی قیادت کی نہیں، پاکستان کی عوام کی ہے. ہر وہ شخص جو مرد و عورت، بچہ بزرگ، جو جمہوریت پر یقین رکھتا ہے، خان کو رہنما مانتا ہے، یہ آپ کا یہ اخلاقی آئینی جنہوں نے آپ نے ووٹ دیے ہیں، خان کو آپ نے سپورٹ کی ہے، آپ سب کا یہ فرض ہے. میں آپ کے سامنے یہ تفصیل رکھتا ہوں، اور اس پہ میں آپ کو مصر کا بتاتا ہوں پہلے کہ محمد مرسی کا آپ نے سنا بہت ہے، اس کا معاملہ ہوا کیا تھا. پھر آپ ان دونوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کے خود فیصلہ کریں. 10 اکتوبر ہے آج ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی برسی بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے تاریخ میں انہوں نے جو منتخب نمائندوں کے ساتھ جو کیا، وہ حالات بالکل وہی ہیں جو آج بنے ہوئے ہیں. مرسی بھی 2012 میں مصر کا پہلا جمہوری صدر بنا تھا 51% ووٹ لے کے. 13 ملین ووٹ سے پڑے تھے، 51% اسے پورے مصر نے دیا. یہ اسلامی جماعت تھی ان کی، اخوان المسلمین، اس کا ایک سیاسی ونگ تھا فریڈم آف جسٹس، اس پارٹی کا تھا. جب حسنی مبارک کی حکومت ختم ہوئی تو جمہوری انتخابات ہوئے. یہ پہلا جمہوری صدارتی انتخابات میں صدر بنا، جس کے آنے پر عرب دنیا میں یہ کہا گیا کہ جمہوریت کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے. بالکل اب ذرا ذہن میں رکھیں ان باتوں کو. اور پھر مصر کا وزیر دفاع اور فوج کا سربراہ اس نے عبدالفتاح سیسی کو لگایا، جنرل عبدالفتاح سیسی کو. پھر اچانک ایک سال میں مصر میں وہ تحریک شروع ہوئی، ایک گروپ نے شروع کی. محمود بدر، محمد عزیز اور حسن شاہین، یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے بغاوت کا اعلان کیا، اور 2013 میں تحریک شروع کر کے محمد مرسی کی حکومت ختم کی. اچھا، محمد مرسی کر کے آ رہا تھا، اسلامی قانون کے وہ نفاذ کرنا چاہتا تھا، اور سیکولر طبقہ جو لبرل طبقہ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ انہیں عدم استحکام تھا. انہوں نے فوج کی مدد سے، جنرل عبدالفتاح سیسی کی مدد سے ملک میں بغاوت کرائی، احتجاجی مظاہرے کرائے، اور اس لیول پر لے کے پھر فوج نے بہانہ کر کے مداخلت کی، اور 3 جولائی 2013 کو اس نے فوجی بغاوت کی، محمد مرسی کی حکومت ختم کر دی. اور اس کے تختہ الٹا، اور پھر جنرل عبدالفتاح سیسی نے اخوان المسلمین، اس کی پارٹی کو دہشت گرد تنظیم بھی ڈکلیئر کیا، رہنما اور کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، تمام مخالفین کو تشدد کیا، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا، سینکڑوں کو پھانسیاں دیں، عمر قید کی سزائیں دیں، میڈیا پر سخت پابندیاں لگائیں، آزادی اظہار رائے پر قدغن لگائی، انسانی حقوق، یہ جتنے بھی آپ جو آج دیکھ رہے ہیں وہ سب کچھ وہ کر گیا. اور محمد مرسی پر اس نے دہشت گردی، ملک کے خلاف سازش اور جو سنگین الزامات ہیں غداری کے، وہ لگا کے جیل میں پنجرے میں لایا جاتا تھا، قید تنہائی میں رکھا جاتا تھا، خاندان کے لوگوں کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا. اور پھر 2019 میں محمد مرسی کو 67 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑا، بالکل ٹھیک ٹھاک تندرست، اچانک انتقال کر گیا. اب یہ عبدالفتاح سیسی 2014 میں صدارتی انتخابات میں جنرل عبدالفتاح سیسی وہ مصر کا پھر صدر بن گیا، اور وہ تمام لوگ جو مرسی کی حکومت کے خلاف بغاوت کرتے رہے، تحریک چلاتے رہے، اس کے ساتھ حکومت میں حصہ دار بن گئے، پی ڈی ایم بن گئی. اخوان المسلمین کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، جماعت کو انہوں نے دبا لیا، مصر میں امریت کا ایسا دور شروع ہوا. 11 سال ہو گئے جنرل عبدالفتاح سیسی آج بھی عامر کے طور پر موجود ہے. لیکن حالت کیا ہوئی مصر میں؟ معاشی بدحالی، بے روزگاری، عوام بے چین، خوراک کی قیمتوں میں دیکھ لیں. اور اس کی حکومت کے بعد آپ کو پتہ ہے مصر کو IMF نے $12 ارب کا 2016 میں بیل آؤٹ پیکج بھی دیا، معیشت تاکہ بہتر ہو. ان کے سفارتی حمایت بھی مغرب سے ملی، یورپی یونین ان کی بڑی حمایت کی. لیکن چونکہ عوام ناراض تھی، یہ جو سخت اصلاحات لے کے آئے، بالکل ٹیکس کے معاملے میں وہی سبسڈیاں کاٹ لیں، کرنسی کی قدر گر گئی، مہنگائی کنٹرول سے باہر، معیشت تباہ و برباد ہوگی.
لیکن عبدالفتاح سیسی کا جنرل عبدالفتاح سیسی کا معیشت تو معاملہ تھا ہی نہیں، وہ فوجی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، اس نے تمام سخت شرائط منظور کیں، اور پھر یہ جو مصر میں آپ کو پتہ ہے تبدیلی لانا امریکہ اور مغرب کے لیے تو ویسے ہی بڑا اہم تھا، اس کی وجہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات۔ اب آپ دیکھیں ذرا غور سے سنیں، مصر نے اسرائیل کے ساتھ مل کے اپنے ہی ملک میں انتہا پسندوں کے خلاف کارروائیاں بھی کیں، اور پھر اقتصادی تعاون پر قدرتی گیس بھی وہاں سے لینی شروع کر دی۔ اب اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات ایسے مضبوط ہوئے کہ ابھی ہفتے پہلے نیتن یاہو کا اقوام متحدہ میں خطاب تھا، 30 ممالک نے واک آؤٹ کیا، 30 ممالک اس کا خطاب سننے سے چلے گئے۔ غزہ اور لبنان پر جو معاملہ ہوا، جنرل عبدالفتاح سیسی یہ واحد ملک تھا اور عرب امارات یہ دو وہیں بیٹھے رہے، سنتے رہے۔ اب آپ اس ساری سچویشن میں پاکستان کے حالات کو دیکھ لیں، مصر کے حالات دیکھ لیں، دونوں کو کمپیئر کریں۔ خان کی حکومت مدینہ کی ریاست کے نام پر آئی، خان نے قرآن کی تعلیم لازمی کی، افغانستان کے جو انخلا پر امریکہ کی مخالفت کی، ایبسولوٹلی ناٹ کا، اڈے دینے سے انکار کیا، اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، باجوہ منتیں کرتا رہا۔ پھر جنرل باجوہ نے وہی جنرل عبدالفتاح سیسی والا کام کیا، خان کی حکومت گرائی، وہاں تماڑو بغاوت ہوئی تھی، یہاں عدم اعتماد ہوئی، اور یہاں پر پھر محمد مرسی کے خلاف جس طرح بغاوت ہوئی، یہاں پر حکومت میں نون لیگ، پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی سارے اکٹھے ہوئے، اور خان کا الیکشن چوری کر کے 2024 میں سپریم کورٹ قاضی فائز کی مدد سے یہاں پہنچ گئے۔ عمران خان بے گناہ پچھلے 15-16 مہینوں سے جیل میں چلے گئے، اور آج حالت یہ ہے کہ ملاقاتیں بند ہیں، خان کے لوگوں سے، گھر والوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا، تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، اور تحریک انصاف پہ وہی کریک ڈاؤن جس طرح مصر میں، وہی دہشت گردی کے پرچے، اسی طرح لوگوں کو اغوا، عدالتی اصلاحات کے نام پہ اسی طرح کینگرو کورٹس بنائی جا رہی ہیں، ملٹری کورٹس کا معاملہ بنایا جا رہا ہے، اور خان نے خود اس خدشے کا بارہا اظہار کیا کہ یہ میرے ساتھ محمد مرسی والی واردات کرنا چاہتے ہیں۔ اب مصر کی عوام جو تھی وہ تو طاقت کے سامنے ہار گئی، پاکستان کی عوام ڈٹ کے کھڑی ہے اور مقابلہ کر رہی ہے، اس تحریک کو زندہ کر رہی ہے، اور خان کی حفاظت کے لیے لوگ تیار ہیں۔ لیکن جس طرح ماضی کے ڈکٹیٹرز کا اگر دیکھیں ریکارڈ، تو لیاقت علی خان ہو، بے نظیر بھٹو ہو، ذوالفقار علی بھٹو ہو، ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، بلکہ نواز شریف کے ساتھ بھی انہوں نے ایک کوشش کی، لیکن نواز شریف چونکہ سمجھدار تھا، فنکار تھا، وہ ڈیل کر گیا، ہتھیار ڈال گیا، جھک گیا، بھاگ گیا، اور آج تیسری مرتبہ دوبارہ اقتدار میں موجود ہے۔ مصر میں محمد مرسی کے ساتھ جن لوگوں نے بغاوت کی، اقتدار میں الیکشن چوری کر کے آج وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خان کے ساتھ یہاں دیکھ لیں کہ جس طرح محمد مرسی کے لوگوں نے وہ غداری کے مقدمے محمد مرسی پہ بنے، ریاست کے مخالف ہونے کے، آج خان پہ وہی مقدمات بنائے ہیں۔ یہاں بھی پنجرہ لگایا گیا، یہاں بھی شیشے کے باکس لگائے گئے، یہاں بھی میڈیا کو دور کیا گیا، خان کو آج بھی قید تنہائی میں سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا، ملاقات نہیں ہونے دے رہے ہیں، اور یہ جو تشویشناک خبریں آپ کو آ رہی ہیں۔ اب دیکھیں رہائی میں پاکستانی اتنے ہی سنجیدہ ہیں۔ اچھا یہاں بھی دیکھیں خان اس کو پی ڈی ایم کی حکومت، آئی ایم ایف نے 6 ارب 7 ارب کا بیل آؤٹ پیکج بھی دے دیا۔ بائیڈن ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتا ہے، خان کا نام نہیں وہاں سننا چاہتے امریکہ میں، آپ کے سامنے اسٹیٹ بریفنگز ہوتی ہیں، اور حکومت مضبوط کرنے میں ان کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ حالات کیونکہ یہ ہیں کہ یہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، اصل معاملہ ہی سارا اسی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اب خان کی رہائی دیکھیں کی صورت میں ممکن ہے، وہ ہے عوام کا احتجاج۔ یہ جو آنے والے دن ہیں بڑے اہم ہیں، 18 اکتوبر کو انہوں نے واردات کرنی ہے۔ اب ایک طرف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتہ ہے 8 شہروں میں دفعہ 144 لگا رہی ہے، اور وہاں لوگوں کو اٹھانے کی، دبانے کی، جس طرح وہ مرسی کے ساتھ ہوا۔ لیکن مرسی کے ساتھ 51% لوگ تھے، خان کے ساتھ پورا پاکستان ہے اور 24 کروڑ کا یہ ملک ہے۔ اب ان کے ساتھ تو سوائے حکمران طبقے کے، اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگوں کو اور کوئی نہیں ہے۔ خان کی مخالفت میں آپ کو کوئی بندہ نظر نہیں آتا۔ اب اس صورتحال کو تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ تاریخ کی کس سمت میں کھڑے ہیں۔ یہ جو حالات اور واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کی نیت اور ارادہ آپ کے سامنے ہے۔ خان کو یہ راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ خان کی صرف ایک بہن نورین خان اس وقت میدان میں موجود ہے، جن کا اپنا بیٹا اس وقت ملٹری ٹرائل کے نام پر حسان نیازی 16 مہینے سے جیل میں قید ہے۔ علیمہ خان بھی گرفتار ہیں، ان کا وکیل بھی گرفتار ہے، پاسپورٹ کے نام پہ 2 دن کا جسمانی ریمانڈ انہوں نے اور دے دیا۔ اب تحریک انصاف نے دیکھیں احتجاج کا ایک لائے عمل بنایا ہوا ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ کل سے جو احتجاج ملتان میں اور سائنوال میں شروع ہو رہا ہے، اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی مینڈیٹ رکھنے والی پارٹی کا رہنما ہے، جو 432 دنوں سے غیر قانونی حراست میں ہے، اس کی بہنیں حراست میں، اس کے رہنما شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین، سارے حراست میں ہیں۔ خان کا نام لینے والے لوگوں کو جس طرح جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، وہ صحافی ابھی دیکھ رہے اٹھایا انہوں نے، وہ لڑکا برطانیہ سے آیا عمر، اس کو اٹھا لیا انہوں نے۔ تو عوام جو بے بسی میں ہے کہ لیڈ کون کرے گا، حالانکہ خان نے بارہا کہ میری رہائی پاکستان کی عوام نے کروانی، خان نے اپنی رہائی پہ کبھی نہیں کہا احتجاج کروں۔ اب جیل سے ملاقات جو کروانی ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں لگ چکا ہے معاملہ، اور یہاں پر ان کی پوری کوشش تو آئینی ترمیم کروا کے وفاداری تبدیل کروانے کا مشن، کسی کے ڈیرے پہ چھاپا، کسی کے گھر پہ چھاپا، کسی کے بھائی کو اغوا، کسی کی بہن کو اغوا، کسی کے مہمانوں اور بھتیجوں کو تک نہیں چھوڑا جا رہا۔ تو دوسری طرف لیڈرشپ سے ملاقات کی یہ بندش لگا کے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ حکومت اسٹیبلشمنٹ انا اور ضد میں اور اپنی سیاسی بقا میں ہے، یاد رکھیں ان کا ووٹ بینک مکمل ختم ہو چکا ہے۔
اسی لیے عدلیہ کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، مخصوص نشستیں چھین کر جو تحریک انصاف کو دینی تھی، کے پی میں سینٹ کے انتخابات کروانے تھے، تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ تھا وہ واپس کرنا تھا۔ یہ سارے معاملات پہ جو ٹریبیونل بنائے جا رہے ہیں، یہ صرف اور صرف ایک ضد اور ہٹ درمی کا معاملہ ہے۔ یہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، فیصلہ اب صرف اور صرف پاکستان کی عوام کر سکتی ہے اور کوئی نہیں۔ اور یہ معاملات کیسے ٹھیک کرنے ہیں عوام کو پتہ ہے۔ آپ اس میں دنیا کی تاریخ پڑھیں، فرانس کا انقلاب دیکھ لیں، روس کا دیکھ لیں، ایران کا دیکھ لیں، عرب سپرنگ دیکھ لیں، اسی مصر میں، تیونس میں، مختلف ممالک میں عوام نے بڑی تعداد میں نکل کے اپنے مطالبات تسلیم کروائے۔ اور قوم کا دیکھیں مطالبہ یہی ہے، عمران خان کی جو رہائی ہے، صاف شفاف الیکشن ہے، ملک میں آئین اور قانون ہے، یہ عوام کے بچوں کے کام کی باتیں، یہ خان کی باتیں نہیں ہیں، یہ عوام کی باتیں ہیں، عوام کے کام کی۔ تو عوام نے فیصلہ کر رہے ہیں، کل سے آپ کا احتجاج شروع ہو رہا ہے، پرامن جمہوری احتجاج آپ کا حق ہے، آئینی حق ہے، کیونکہ آپ کے بچوں کا مستقبل ہے، اس میں اور کسی کا مستقبل نہیں۔ خان کے بچے لندن میں ہیں، یاد رکھیں، خان کے بچے باہر ہیں۔ خان کی زندگی آپ کو پتہ ہے 72 سال ہو گئی ہے، اللہ اس کو لمبی زندگی دے، آپ کی اور میری بھی لگا دے، وہ اگر اگلے 20 سال انشاءاللہ زندہ رہا تو پاکستان جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ لیکن آپ لوگ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس وقت بڑا کم ہے، اس لیے اس چیز کا فیصلہ کریں اور پرامن رہیں، اپنا احتجاج کا معاملہ چلائیں اور اس چیز کو آگے کلٹیویٹ کریں۔ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، دوسروں کو کہنا ایک جو خود احتجاج پہ نہیں جا سکتا اپنی جگہ کم سے کم 8-10 بندے تو لے کے جائیں، پرامن احتجاج کریں اور قیادت کی طرف ضرور دیکھیں، لیکن اب خود قیادت بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش بھی کریں اور اس کو عادت بھی ڈالیں، کیونکہ اب آپ کو خود بھی قیادت کرنی پڑے گی۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔